अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया रहमानी खानका मुंगेर के कुतुब खाने में, और हमारे साथ एक ख़ास मेहमान आज फ़िक्र व नज़र पर जुड़े हुए हैं, हज़रत मौलाना शमीम मुनअमी साहब, जो सज्जादा नशी हैं खानका मुनअमिया पटना के। हज़रत का सबसे पहले मैं फ़िक्र व नज़र पर पुरतपाक इस्तक़बाल करता हूँ। ममनून हूँ मैं, और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि इस इल्मी मरकज़ में और उसके कुतुब खाने में उसकी किताबों से इस्तिफ़ादे का मौका मिल रहा है। जज़ाकुमुल्लाह ताला। हज़रत, आप मुंगेर तशरीफ़ लाए और खानका रहमानी आपकी आमद हुई, हम लोगों को भी बेपनाह खुशी हुई। जामिया रहमानी खानका मुंगेर एक मारूफ़ दीनी तालीमी इदारा है और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका शोहरा है। तो आप तशरीफ़ लाए, ये पहली दफ़ा आना आपका हुआ है? इससे पहले भी आप आ चुके हैं? खानका रहमानी आपकी तशरीफ़ आवरी हुई, आपने चारों तरफ जो सुना होगा उसको अपनी नज़रों से देखा, क्या तासुरात आपने अब तक लिया? जी, फौरी वजह तो मेरी हाज़िरी की ये बनी कि गुज़िश्ता रात मौलाना तलहा नेमत नदवी साहब ने इस कुतुब खाने की फ़हरिस्त कुतुब के चंद औराक़ की तस्वीर व्हाट्सएप पर भेजी। मुझे ये यकीन तो था कि इस खानकाह के कुतुब खाने में यकीनन कुछ क़लमी तबर्रुकात और नवादिरात मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं कभी इस सिलसिले में बाज़ाब्ता पहल न कर सका। एक बार मैं हाज़िर आया था और मैंने कुतुब खाने के बारे में पूछा भी था, लेकिन कोई ज़िम्मेदार मौजूद शायद उस वक्त नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं पता चल सका। लेकिन जैसे ही मैंने फ़हरिस्त देखी तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये खानकाह अपने तमाम अज्ज़ाए तरकीबी के साथ फ़ाल है, तो उसमें कुतुब खाना भी इसका बिलाशुबहा बहुत अहम है। और इसके बाज़ मखतूतात ने मुझको तो रात ही में मजबूर किया कि चल पड़ूं, लेकिन मैंने सब्र किया। फ़जर की नमाज के बाद मैं रवाना हुआ और यहाँ मौजूद हूँ और काम कर रहा हूँ। यहाँ क़लमी किताबें, आप जानते हैं कि क़लमी किताबें कभी कभी एक मखतूते की वजह कर ही उस लाइब्रेरी की अहमियत दुनिया में हो जाती है। तो चंद नादिर मखतूतात यहाँ मौजूद हैं जिनसे इस खानकाह के कुतुब खाने की अबकरी शख्सियत का अंदाज़ा होता है, अबकरी हैसियत का अंदाज़ा होता है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इस कुतुब खाने और इस खानकाह रहमानी के ज़िम्मेदारों ने बड़ी फ़राख दिली, कुशादगी, तवस्सो के साथ मुझे किताबों से इस्तिफ़ादे की इजाज़त दी, और मैं किताबें देख रहा हूँ, इस्तिफ़ादा कर रहा हूँ, उसके अक्स ले रहा हूँ। और मैंने महसूस किया था कि यहाँ के कुतुब खाने के लिए अपनी खानकाह की मतबूआत भी लेकर हाज़िर हूँ। तो यहाँ मैंने खानकाह की मतबूआत में से जो मुहैया थी वो सब मैंने नज़र की है, और एक उचटती सी नज़र, सरसरी सी नज़र घूम कर मैंने पूरे कैंपस को देखा है। माशा अल्लाह, यहाँ दरस व तदरीस का जो मुनज़्ज़म सिलसिला चल रहा है वो बहुत काबिल तारीफ़ व तहसीन है। साथ साथ जो इंतज़ामात हैं उसमें आवाम के लिए, ख़वास के लिए, मेहमानों के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, फिर असरी तालीम के लिए, फिर साथ साथ जो तलबा के रहने के लिए हॉस्टल्स हैं, मेहमान खाना है, बाहर से आए हुए ज़ायरीन के लिए जो सहूलतें हैं, बिलाशुबा ये खानकाह और यहाँ का जामिया बहुत लायक तहसीन है और बड़े निज़ाम के साथ यहाँ काम चल रहा है। साहिब सज्जादा मौजूद नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने नायबीन में ऐसे बेहतर लोगों का इंतखाब किया है जो हर शोबे को उनकी मर्ज़ी और इस इदारे की ज़रूरत के मुताबिक लेकर चल रहे हैं। मैं दरस हदीस में भी शामिल हुआ, तिरमिज़ी शरीफ का दर्स हो रहा था, वहाँ उस्ताद मोहतरम ने मुझे तलबा से ख़िताब के लिए भी कहा। मैंने चंद बातें उनके सामने रखी, बहुत दिल खुश हुआ, अच्छा लगा। और बिलाशुबहा ये एक बिहार का मुग़तनिम इदारा है, और इस इदारे से जो खिदमात हो रही हैं उसके नताइज पूरे मुआशरे पर नज़र आते हैं।
کئی بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ میڈیا انڈسٹریز میں، میڈیا اداروں میں لوگ بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ اسلامک اسکالر کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن کئی بار وہ جواب منظم اور مدلل انداز میں نہیں دے پاتے ہیں۔ تو جامعہ رحمانی میں شعبہ صحافت کا قیام عمل میں آیا اور اس کے تحت جو ہے وہ ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کا ایک سالہ کورس شروع کیا گیا، ایک میڈیا چینل فکر و نظر کے نام سے، جس پر آپ کا انٹرویو ابھی ہو رہا۔ تو آپ یعنی موجودہ زمانے کے لحاظ سے شعبہ صحافت اور مدارس کے طلباء اور مدارس کے فارغین اور مدارس سے منسلک افراد کے اس سلسلے سے، اس کڑی سے جڑنے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس دور میں سب سے بڑا ویپن، اسلحہ میڈیا بن کر سامنے آیا ہے، اور جو لوگ آج کے زمانے میں چاہتے ہیں کہ دوسروں پر غالب آئیں اور دوسروں کو مغلوب کر دیں، کل کے دن ممکن ہے کہ اس کے لیے کسی تلوار، ہتھیار، تیر، تفنگ، بعد میں گولی، پستول، بم کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ آج کل اس سے زیادہ ضرورت میڈیا کی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا سے کیا کیا ہو رہا ہے۔ کیا کریں ہم لوگ؟ دنیا کا ہر وہ گروپ جو کسی وجہ سے مغلوب کر دیا گیا ہے، اس کی مغلوبیت میں جہاں اس کی ناخواندگی ہے، جہاں اس سے ایک قسم کا ڈسکریمنیشن ہے، اسپریشیتا ہے، پچھڑا پن ہے، وہیں ایک چیز اور ہے کہ وہ پچھڑ گیا ہے جس کے پاس میڈیا نہیں ہے۔ اس کے پچھڑنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ میں گھومتے ہوئے جامعہ رحمانی کے اس شعبے میں بھی گیا جس کا تعلق صحافت سے ہے، اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کسی مدرسے میں شعبہ صحافت بھی ہوتا ہے، اور وہ آباد بھی ہوتا ہے، وہ ایکٹیو بھی ہوتا ہے، فعال بھی ہوتا ہے۔ یہ جان کر حیرت بھی ہوئی اور بے پناہ مسرت بھی ہوئی، اور یہ احساس ہوا کہ اب مدارس کو بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ صرف عصری علوم کہہ کر وہ خانہ پوری نہ کریں، بلکہ ایسے عصری علوم کو اپنے مدرسے میں فعال حیثیت سے طلباء تک پہنچائیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنے معاشرے میں، اپنی ملت میں اس کمی کو دور کر سکیں جو اس ملت کے پچھڑنے کا سبب بن رہی۔ بلا شبہ میڈیا یا ماس کمیونیکیشن یا صحافت یا جرنلزم یا پترکاریتا یہ وہ چیز ہے جس کی بڑی زبردست ضرورت ہر اس کلاس کو ہے جو کہیں نہ کہیں پچھڑ رہا ہے، بیکورڈ ہے، پیچھے کر دیا گیا ہے، دبا دیا گیا ہے، کچل دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے جامعہ رحمانی میں صحافت کا شعبہ، تدریس اور شعبہ نشر و اشاعت اور نیوز چینل کا چلنا، اور اس کے لیے طلباء کو تیار کرنا، طلباء کو اس لائق بنانا کہ وہ مائک کے سامنے اپنے دینی علوم کو دنیاوی تجربے کی روشنی میں پیش کر سکیں، تاکہ اس راہ میں جو کویکس سامنے آ گئے ہیں، نیم حکیم خطرہ جان، پہلے یہ صرف طبابت میں ہوتے تھے، اب تو یہ ہر فیلڈ میں ہے۔ تو صحافت میں بھی جو لوگ چینل پر، جیسا کہ آپ نے کہا، چینل پر بیٹھ جاتے ہیں اور اسلامک اسکالر کہہ کے سامنے آتے ہیں، اور پھر وہ یہ ثابت کر کے چلے جاتے ہیں کہ یہ خود یتیم العلم ہے، تو ان طلباء کو اگر اس سلسلے میں مشاقی دے دی جائے تو یہ طلباء چونکہ علم دین میں پختہ ہیں، تو جب صحافت کی دنیا میں اپنی زبان کھولیں گے تو دین کی پختگی صحافت کی تجربہ کاری کے ساتھ مل کر بہت اچھا نتیجہ دے گی۔ مبارکباد کا مستحق ہے جامعہ رحمانیہ، خانقاہ رحمانیہ، کہ اس نے صحافت کا شعبہ قائم کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سنت کی پیروی اور مدارس بھی کریں گے۔ حضرت تھوڑا سا اگر اب اس امر سے ہم لوگ ہٹیں اور آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے اور ملک میں طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے شوشے حکومت کی جانب سے، سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے وہ شروع کی جاتی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے جو ہے طرح طرح کے مراحل آتے رہتے ہیں۔ UCC کی بات رہ کے چھڑی جاتی ہے، ابھی گزشتہ چند ماہ پہلے بھی اس سلسلے میں آوازیں بلند ہوئی اور لا کمیشن نے تمام لوگوں سے، تمام طبقات سے رائے طلب کی۔
تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس میں زبردست طور پر کام کیا اور تمام لوگوں کی رائے لینے کے لیے اور مسلمانوں کی رائے لا کمیشن تک پہنچانے کے لیے ایک منظم پلیٹ فارم تیار کیا اور ای میل کے ذریعے وہ رائے بھیجی گئی. آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں اور آنے والے وقت میں کیسے مسلمانوں کو اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کے نئے نئے شوشوں کا دفاع کرنا چاہیے کس طرح؟ ظاہر ہے کہ موجودہ یہ ایک عالمی طریقہ کار بن گیا ہے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے مغلوب کیا جائے، بلکہ بعض لوگ تو اپنے بیمار ذہنیت کی وجہ کر مسلمانوں کو ٹارچر کر کے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں. کسی طرح سے ان کو فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے زد و کوب کیا جائے اور اس کا لطف لیا جائے. اب یہاں پر ایک بڑا اہم سوال ہے کہ مسلمان ایسے حالات میں ان حملوں کو کیسے سامنا کریں، ان حملوں کا سامنا کیسے کریں. تو میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ مسلمانوں کا جو تھنک ٹینک ہے، اگر نہیں ہے تو بننا چاہیے، جس میں علماء بھی ہونے چاہیے، دانشور بھی ہونے چاہیے، ہر سیکشن کے ہونے چاہیے، ہر مکتبہ فکر کے ہونے چاہیے، اور یہ مل کر اس اسٹریٹجی کو سمجھیں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جواب دینے میں منظم طریقے سے، مربوط طریقے سے، دانشورانہ طریقے سے اس کا حل تلاش کریں. ایک آخری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ جو ایسا کر رہا ہے وہ کچھ سوچ کر کر رہا ہے، اس کی کچھ پلاننگ ہے. یہ چیزیں جو کی جا رہی ہیں، چاہے وہ کسی شکل میں آئے، کسی قانون کے شکل میں آئے، یا کسی وکتو یا کسی اسٹیٹمنٹ کی شکل میں سامنے آئے، یا کسی ڈسکریمنیشن کی شکل میں سامنے آئے، یہ کرنے والا کچھ سوچ کر، کچھ پروگرامنگ کے تحت ایسا کر رہا ہے. ہمیں اس ایکشن کے نتیجے میں ری ایکشن دیتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اس کے پروگرام کا حصہ تو نہیں بن رہے ہیں. اس کے پروگرام کا حصہ بننے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ری ایکشن اس طرح آئے کہ ایکشن والا گھبرا جائے، ایکشن والے کو اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑے، وہ پریشان ہو کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ ایسا ایکشن کریں گے تو یہ ری ایکشن آئے گا، اگر یہ ری ایکشن نہیں آیا ہے تب تو ہم کو اپنے ایکشن پر سوچنا ہوگا. بڑی دانشوری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، اکائی اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مسلمانوں کو قدم اٹھانا چاہیے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل کی راہ کھولے گا اور ہم لوگوں کو صحیح سمجھداری دے گا. سوال حضرت لے لیتے ہیں کہ ابھی انتخابات ہوئے کئی ریاستوں میں، 4 ریاستوں میں، 5 ریاستوں میں، اس میں سے تقریباً 3 ریاستوں میں تو صاف صاف بی جے پی کو پرچنڈ بہمت، واضح اکثریت کے ساتھ جیت حاصل ہوئی. تلنگانہ میں کانگریس کی جیت ہوئی. آنے والے وقت میں 2024 میں انتخابات ہونے ہیں عام ملک بھر میں. آپ سے ایک بڑا طبقہ جڑا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ایک میسج آپ کی طرف سے جائے کہ کس طرح مسلکی اختلافات کو اور جو مختلف قسم کے اختلافات ہم لوگوں کے درمیان ہیں اس کو ختم کر کے کس طرح متحد ہو کر ہم سبوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے اور ایک آواز اور ایک قسم کی تحریک کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا، اور یہ سوال اتنا مختصر بھی نہیں ہے کہ اس کا جواب اختصار کے ساتھ دے دیا جائے. اصل میں ہندوستان اپنے آئین سے جڑا ہوا ہے، اس کا ایک آئین ہے، اور یہ آئین دنیا کی نگاہ میں انوکھا ہے، اچھوتا ہے. ساری دنیا اس آئین کو بنظر رشک و غبطہ دیکھتی ہے، اور ہم ہندوستانی، ہم بھارت واسی اپنے سنویدھان پر ناز بھی کرتے ہیں، گرو بھی کرتے ہیں. ہمیں اپنے ملک پر بھی ناز ہے، اپنے ملک کے سنویدھان پر بھی ناز ہے. ہمیں اپنے اس مادر وطن پر جتنا بھی فخر ہو وہ کم ہے. ہم کل بھی ہندوستانی تھی، آج بھی ہندوستانی، اور ہمیشہ ہندوستانی رہیں گے. ہمیں صرف اس بات کی چنتا ہے کہ دیش بچے اور دیش کا سنویدھان بچے اور دیش واسی بچے. اس سلسلے میں ہم
کبھی کسی پارٹی کے ہو جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس پارٹی کے لوگ ہیں، ہم دوسری پارٹی سے نفرت کرتے ہیں، ایسا کسی کے حق میں نہیں ہے، یہ صحیح بھی نہیں ہے۔ سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ ملک سیکولر ہے اور سو کالڈ سیکولر پارٹیز اس سیکولرزم کو بچانے کا ٹھیکہ لینے کی بات کہہ رہی ہیں، تو سب سے زیادہ سیکولرزم کو خطرہ اگر ہے تو سو کالڈ سیکولر پارٹیز سے ہے، اس لیے کہ وہ اس سیکولرزم کو بچانے سے زیادہ اپنے اقتدار کی بھوکی ہیں۔ اگر وہ سیکولرزم کو بچانے کی کوشش میں ایماندار ہوتی تو چند سیٹ کے حوالے پر ایک دوسرے سے بھیڑ کر اپنی ہار کا میدان وسیع نہ کرتی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ملک میں سو کالڈ سیکولر پارٹیز سے زیادہ بکھرا ہوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ان کا بکھراؤ اس ملک میں سیکولرزم پر سوالیہ نشان لگا رہا ہے، اور یہ اب اتنی بے شرم اور بے حیا ہوتی جا رہی ہیں کہ ان کو ملک کی صورتحال سے زیادہ اپنے نفع و نقصان کی فکر ہے۔ ان کو اگر کچھ سیٹ آ جاتی ہے تو وہ اسی پر مطمئن ہو جاتی ہیں، چہ جائے کہ ملک کے سیکولر کردار کا کیا ہوگا اس کی کوئی فکر نہیں۔ مسلمان اس سلسلے میں بہت اہم رول ادا کرتے آئے ہیں، کرنا چاہیے۔ ان کو سب سے پہلے تو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ جو حالیہ الیکشنز ہوئے اس میں ہم نے کیا کیا اور اس کے کیا نتیجے سامنے آئے۔ یہاں پر دو بڑا اہم سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم اب امیدواری میں کم ہوتے جا رہے ہیں، ہم الیکشن میں ٹکٹ ہی نہیں پاتے، تو الیکشن میں ٹکٹ پانے کی تگ و دو، یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اگر ہم ٹکٹ نہیں بھی پاتے تو ووٹر تو ہیں، ووٹر ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنے کردار کو کس قدر تعمیری اور کنسٹرکٹیو رچناتمک بنایا کہ نہیں بنایا۔ عالم یہ ہے کہ ہم نے اپنے ووٹوں کی قدر و قیمت خود اپنے ووٹ کے ساتھ ناسمجھی، بے وقوفی کر کے دے دی ہے۔ ایک تو ہم ووٹ نہیں ڈالتے، اور اگر ڈالتے ہیں تو ڈالنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، نہ ہم آدمی کو چن رہے ہوتے ہیں، نہ ہم پارٹی کو چن رہے ہوتے ہیں، نہ ہم آئین کی حفاظت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ جذبات سے مغلوب ہو کر کسی کام کو کرنا نہ کل فائدہ مند رہا ہے نہ آج فائدہ مند ہے۔ مسلمانوں کو اس ملک کی حفاظت، اس ملک کے آئین کی حفاظت کے لیے اپنے تمام قسم کے اختلافات کو باقی اور قائم رکھتے ہوئے ایک ہو جانا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اختلافات کو ختم کر دینا چاہیے، یہ کہنا شاید خواب دیکھنا ہوگا۔ اختلافات کو باقی رکھتے ہوئے بھی ایک ہوا جا سکتا ہے، اور اس کی مثالیں خود ہمارے یہاں موجود ہیں، دوسروں کو کیا دیکھنا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے قبائل کا خاتمہ نہیں کیا، حضور پاک علیہ السلام نے معجزے سے کسی کالے کو گورا نہیں کر دیا، کالا کالا ہی رہا، گورا گورا ہی رہا، قبیلہ اپنی جگہ قائم رہا، نام میں فارسی لگا رہا، لیکن وہ متحد ہوئے، متفق ہوئے، ایک ہوئے، سیسا پلائی دیوار ہوئے۔ کیا ہم اختلافات کو باقی رکھتے ہوئے صحت مند اختلاف کے ساتھ ساتھ صحت مند اتحاد کی طرف نہیں بڑھ سکتے؟ اگر بڑھیں گے تو ہم نہ صرف اپنے لیے مفید ہوں گے بلکہ اس دیش کے لیے اور اس دیش کے سنویدھان کے لیے بھی مفید ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے اپنا قیمتی وقت فکر و نظر کو دیا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت مولانا شمیم منعمی صاحب، جو سجادہ نشیں ہیں خانقاہ منعمیہ پٹنہ کے۔ حضرت نے یہ پیغام دیا کہ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ کیمرہ مین شاہد کے ساتھ فضل رحمانی، جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر، بہار۔